Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कै फ़कीर में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद फराज अहमद शाह साहब, मारूफ दीनी रूहानी स्कॉलर हैं, हमारी रहनुमाई करते हैं, गाइड करते हैं हमें। वो सवालात जो हम आपके इनके सामने रखते हैं उनके जवाबात भी देते हैं। आज जिस मौजू के हवाले से हम बात करना चाह रहे हैं वो बढ़ता हुआ एक बेसब्रापन। ये बेसब्रापन इंसान के अंदर कहाँ से आ जाता है? कहते हैं खुदाई वस्फ है कि अल्लाह ताला ने भी जब खाना काबा में इतना अरसा बुत पड़े रहे तो सब्र किया, इंसान को इतना मैच्योर होने दिया कि फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त वहाँ पे जाके बुत तोड़े, बुतों को हटाने का हुक्म दिया, उतनी देर तक अल्लाह ताला चाहते तो एक अजाब नाजिल कर सकते थे उस कौम के ऊपर और पहले भी उसको ख़त्म किया जा सकता था, लेकिन एक सब्र का मामला था और वो उनको मौका दिया पूरी तरह अपने आप को बेहतर करने का। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से भी हम देखते हैं कि जिस वक्त कफ़ार ने इनके ऊपर मज़ालिम ढाए हुए थे, खुद अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम चाहो तो मैं इनको पीस के रख दूँ, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा और इंतज़ार करते रहे कि उम्मत खुद ब खुद बेहतर हो जाए। ये चीज़ें इंसान नहीं सीखता और बेसब्रेपन का मुजाहरा करता रहता है। ये जाने बूझे बगैर कि जब कोई मामला सख्त आता है तो उसके इम्तहान होता है। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम, यहीं से शुरू करते हैं। ये जैसे मैंने अर्ज़ किया मतलब शुरू में कि बेसब्रापन इंसान की क्या फितरत के अंदर है, उसकी एक खासियत बन गई है। वो जानता भी है कि सब्र कर लेने का बहुत मुझे फ़ायदा होगा, लेकिन उसके बावजूद उसे सब्र होता नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी भी चीज़ को बनाने वाला अपनी उस तख्लीक को ज़्यादा बेहतर तौर पे समझता है, तो रब ताला ने खुद ये फरमा दिया कि इंसान जल्दबाज है, ये इसकी फितरत का हिस्सा है। हम किसी चीज़ का इनाम और रिवार्ड उस वक्त पाते हैं जब हम रूटीन को तोड़कर उससे आगे चले जाएं। जो फौजी मैदान जंग में लड़ता है उसको गैलेंट्री अवार्ड उस सूरत में मिलता है जब वो बियॉन्ड कॉल ऑफ ड्यूटी चला जाए। अल्लाह के यहाँ भी इंसान के लिए इनाम उसी वक्त है जब वो अपनी फितरत, जिबिल्लत या उर्फ़ आम में यूं कहिए कि नफ्स की ख्वाहिशात, जब उन पे काबू पा लेता है और नफ्स को ज़ेर कर लेता है तो उसको इनामात मिलते हैं। ठीक है। जल्दबाजी इंसानी फितरत में है और बेसब्रापन उसी के नतीजे में पैदा होता है। अब जब हम इस पे काबू पा लेते हैं मुजाहिदे से, कोशिश से, एफर्ट से, तो फिर उसका हमें इनाम मिलता है। हम सब्र कर रहे होते हैं और सब्र का इनाम रब ताला ने वादा फरमाया है। ये जो आप खाना काबा में बुतों की बात फरमा रहे थे, ये असल में बुर्दबारी है कि रब रहीम व करीम है, उतना ही बुर्दबार भी है। ये तो आपने एक मिसाल दे दी कि खाना काबा में बुत थे, लेकिन अगर अपने आप को हम देखें तो सुबह से शाम तक स्वाय रब ताला की नाफरमानी के और कुछ नहीं हम कर पाते। जी जी। आप तो भले आदमी हैं, तो आपके बारे में नहीं कह रहा, मैं तो अपने जैसे आदमी की बात कर रहा हूँ। लेकिन रब ताला हमारी उस तमाम सरकशी को नजरअंदाज कर देता है और अपनी नेमतों की बारिश नहीं रोकता, नेमतों की बारिश जारी रहती है। अब सवाल ये है कि बेसब्रा तो है इंसान, अब सब्र क्या चीज है? जी। उसकी मुख्तसर तरीन डेफिनीशन हम इस तरह से कर पाएंगे
کہ مشکلات کو اور مصیبتوں کو اف کیے بغیر اور ود اے اسمائلنگ فیس جب ہم برداشت کرتے ہیں تو صبر ہے. اس کے برعکس اگر انہی مشکلات کو، انہی دقتوں کو ہم زبان سے ہائے ہائے کرتے ہوئے برداشت کرتے ہیں تو وہ صرف برداشت ہے، ٹھیک ہے. اور برداشت کا کوئی انعام نہیں، ٹھیک ہے. بلکہ خدشہ یہ ہے کہ کہیں ناشکر گزاری کی لائن کراس نہ کر جائیں. ٹھیک ہے. لیکن صبر کا انعام بہت بڑا ہے کہ رب صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس جلد بازی جو ہماری فطرت کا حصہ ہے اور نتیجے کے بارے میں جو ہم بے صبر ہو جاتے ہیں، یا جو ہماری یہ خواہش ہوتی ہے زندگی میں کہ کل کی ملتی ہوئی چیز آج مل جائے، اس کا ایک بڑا اچھا ہمارے پاس حل موجود ہے کہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ ہر چیز اپنے وقت مقررہ پر ہوتی ہے. بالکل. اگر ہم اپنے آپ کو یہ یاد دلا دیا کریں کہ چاہے میں کچھ بھی کر لوں، میرے کام نے اپنے وقت مقررہ پر ہونا ہے، جو اس کا ٹائم مقرر ہے وہ اسی پر ہوگا، تو میں کچھ کر نہیں سکتا تو جلد بازی کر کے ناشکر گزار کیوں کہلاؤں، میں ان چیزوں سے دور کیوں نہ رہوں. ٹھیک ہے. اگر یہ ہم سیلف سجیشن کے ذریعے بار بار اپنے آپ کو کہتے رہیں، میرا خیال ہے کہ ہماری یہ جبلت کنٹرول میں آ جائے گی. جیسے انسان کی جبلت میں ایک چیز ہے کہ یہاں ابھی اگر کوئی دھماکہ ہو یا کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے تو میرا اور آپ کا ری ایکشن یہ ہوگا کہ ہم اٹھ کے کھڑے ہو کے دیکھیں گے کہ کیا ہوا. لیکن یہیں اگر کوئی فوجی بیٹھا ہوگا تو فی الفور زمین پہ لیٹ جائے گا. اب یہ اس کی ٹریننگ ہے جس نے اس کی اس انسانی جبلت کو کنٹرول میں کر لیا ہے کہ بجائے کھڑا ہو کے دیکھنے کی کوشش کرے اور نقصان اٹھائے، وہ فوری طور پہ زمین پہ لیٹے گا. تو ہم اس جبلت کو بے صبر پن کی اور جلد بازی کی جبلت کو اسی طرح کنٹرول میں لا سکتے ہیں کہ جو ہی ہمارے اندر سے آواز اٹھے کہ میرا یہ کام کیوں نہیں ہو رہا، تو میں اپنے آپ کو یہ سمجھاؤں، سیلف سجیشن دے دوں کہ ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، وہ اپنے وقت پہ ہوگا، میرے ہائے ہائے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. یہ فرمائیے کہ نفس کا تعلق ہے صبر کے ساتھ. نفس ظاہر ہے انسان کو مجبور کرتا ہے بہت سے کام کرنے کے لیے، اور صبر اس کے اگینسٹ جا رہا ہوتا ہے. دونوں اس کے اندر ایک کلیش کسی صورتحال پیدا ہوئی ہوتی ہے. تو یہ کلیش چلتا رہتا ہے. دیکھنا یہ کہ غالب کیا آتا ہے. دیکھیے، جو نفس کے خلاف جہاد ہم کرتے ہیں اور نفس کی نفی کرتے ہیں کہ جو کچھ نفس ہمیں کہتا ہے ہم اس کی نفی کر دیتے ہیں کہ یہ میں نہیں کروں گا، تو اس کے نتیجے میں صبر پیدا ہوتا ہے. تو یہ صبر ڈائریکٹ نتیجہ ہے اس بات کا کہ ہم نفسانی خواہشات کو، جو ہمارا نفس کہہ رہا ہے، اگر میں نے دیکھا کہ آپ کوئی بہت اچھا کھانا کھا رہے ہیں اور مجھے بھوک بہت لگی ہے، تو میرا نفس مجھے مجبور کرے گا کہ میں آپ سے اس کھانے کی سوال کر دوں. لیکن اگر میں اپنے آپ کو یہ سمجھاتا ہوں کہ میرے دین میں سوال کرنا پسندیدہ نہیں ہے، میں سوال نہیں کروں گا. اب یہ جو نفس کی خواہش تھی کہ میں کھانا کھا لوں اور بھوک اپنے مٹا سکوں، میں نے اسے کرب کر دیا. اب جب کرب تو میں نے کر لیا، اب یا تو میں للچاتا رہوں بیٹھا ہوا،
یا پھر یہ ہے کہ میں صبر کروں اور وہ للچانا بھی ختم ہو جائے میرا. یہ صبر پیدا کرنے کے سلسلے میں ایک اور جو بڑا اہم رول پلے کرتی چیز وہ ہے روزہ. اگر ہم نفلی روزہ رکھنے شروع کر دیں کہ ایک بڑے مشہور بزرگ گزرے ہیں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جی. وہ روزانہ روزہ رکھتے تھے. تو ایک دن خیال یہ ہوا کہ میرا جسم عادی ہو گیا ہے روزے کا، اب مجھے روزہ کچھ کہتا نہیں ہے. تو فوری طور پہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن کا مشق شروع کر دی. ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن نہیں رکھتے تھے. تو اس سے یہ ہے کہ جسم ان کا مانگتا تھا چیزیں. تو یہ اگر ہم روزے کو ایز اے ٹول استعمال کر لیں تو صبر آ جائے گا. میں کوئی سوال لے لوں؟ جی کوئی بات کرنا چاہتا ہے یہاں پہ؟ جی السلام علیکم، میں محمد عابد خان ہوں. میرا سوال شاہ صاحب آپ سے یہ ہے کہ صبر تو ایک نیکی ہے اور مزاج ہمارا بے صبرا ہے، تو اب یہ تو کشمکش ہو گئی. اب جس طرح سے بڑی پیاری بات آپ نے فرمائی کہ روزہ ایک اچھا ایک ٹول ہو سکتا ہے، عبادت بھی ہے اور اس کی تربیت بھی ہوگی. تو ہم عام طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں یہ بے صبرا پن کسی محروم، مجبور، لاچار میں اتنا نہیں ہے جتنا رجے پجوں میں ہے. وہ طبقہ جو پوری طرح سے آسودہ ہے ان کو کبھی اس طرح کی سچویشن کا سامنا نہیں ہوتا، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بے صبرے زیادہ ہوتے ہیں. تو آپ فرمائیے گا کہ اس میں عام زندگی میں روزے کے علاوہ ایسا کیا 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 جائے کہ ہم عام زندگی میں اس کی تربیت کے کچھ مواقع بنائیں اور ان کو پھر پریکٹس میں لائیں؟ دیکھیے، عام طور پہ ایک چیز یہ کہی جاتی ہے کہ رب کا قرب کیسے حاصل کیا جائے. یہ ایک عام سوال ہے جو میں بھی لوگوں سے کرتا ہوں کہ بھائی کوئی راستہ مجھے بتا دو کہ میں رب کے قربت حاصل کر لوں. اس طرح سبھی لوگ کرتے ہیں. رب کا قرب ہمیں حاصل ہوتا ہے ایک صورت میں کہ ہم اس سے دوستی کر لیں اور اپنے آپ کو پروو کریں کہ ہم نے تو دوستی کر لی. تو پروو یہ کرنا ہے کہ ہم اس لائق ہیں کہ رب ہمیں دوست بنا لے. اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس جگہ رب نے بسنا ہے ہماری جسم میں وہ ہمارا دل ہے، کہ اس کو پاک صاف کر لیں. اور اس کو پاک صاف کرنے کے لیے بنیادی علائشیں ہمیں وہاں سے دور کرنا ہوں گی، جیسے حسد ہے، کینہ ہے، بے صبراپن ہے، حرص ہے، اسی طرح اور علائشیں ہیں. ان کو جب ہم دور کریں گے اپنے اندر سے تو رب پھر دل میں آ کے رہے گا، اس لیے کہ رب تعالیٰ بہت پاک صاف ہے اور وہ پاک صاف جگہ ہی میں رہے گا. بعض کا ہم کنفیوز کر جاتے ہیں دو تین چیزوں کو. ایک تو لالچ ہے یا حرص کہیے، اور اس کو اور بے صبرا پن کو ہم دونوں کو کنفیوز کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. ایک اور بڑے مشہور بزرگ گزرے ہیں، بابا فرید الدین گنشکر. انہوں نے ایک بات فرمائی تھی کہ جو جمع کرتا ہے وہ فقیر نہیں حریص ہے. یہ جو آپ نے فرمایا بالکل درست تھا کہ وہ لوگ جن کو اللہ کی نعمتیں وافر حاصل ہیں ان کے اندر یہ بے صبر پن زیادہ دکھائی دیتا ہے. وہ اصل میں بے صبر پن تو کم ہے، حرص زیادہ ہے. اس حرص کو اگر ہم دل سے نکال دیں گے، اور حرص کئی طرح کی ہے،
حتیٰ کہ حرص الکلام بھی ہے کہ بات کرنے کی حرص ہے. میں کسی کی سنتا ہی نہیں، اپنی کہے جاتا ہوں. وہ حرص الکلام تک کو امام غزالی نے کہا کہ اسے آپ دور کر لیجئے. حرص الطعام ہے، جو کھانے کی حرص ہے ہماری. پیٹ بھرا ہوتا ہے لیکن نیت نہیں بھرتی ہے. یہ حرص اگر اس پہ ہم قابو پا لیں گے تو رب تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں کتنی ہی زیادہ مقدار میں ہم پر نازل ہوتی رہیں، اس کے ذریعے سے ایک خاص صفت پیدا ہو جائے گی انسان میں کہ جب یہ حرص ختم ہو گئی تو اپنی ذات پر وہ کم سے کم خرچ کرے گا، دوسروں پر، اللہ کے دوسرے بندوں کی خدمت اس سے کرنا شروع کر دے گا. اس سے پھر وہ بچا رہے گا ان چیزوں سے. جی کوئی بات کرنا چاہتا ہے یہاں پہ؟ جی. اور میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے نفس پر قابو کیسے کر سکتے ہیں سو دیٹ ہمارے اندر جو صبر ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ہو سکے، اس کی یعنی انکریز کرنے کے لیے ہم لوگ اپنے نفس پر کیسے قابو کر سکتے ہیں؟ میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ نفس کو قابو کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ بغیر یہ دیکھے کہ آپ کا نفس کیا کہہ رہا ہے، آپ اس کی نفی کر دیجئے. یہ جب تک آپ اسے اس طرح سنب نہیں کریں گی وہ آپ کے قابو میں نہیں آئے گا. اس کی واردات کا طریقہ ہی یہ ہے کہ ہمارے اندر سے ایک آواز اٹھتی ہے، اچھا میں یہ کر لوں تو یہ کون سا گناہ ہے، میں یہ کر لیتا ہوں. رات کو نماز کے لیے اٹھنا ہے ہمیں، تو اچھا میں 10 منٹ کے بعد اٹھتا ہوں. میں ایگری کر جاؤں گا اپنے نفس کی آواز کے ساتھ. نتیجہ یہ ہے کہ میری تہجد چلی جائے گی. تو جب ہم اس کی چھوٹی سی چھوٹی بات کی نفی کر دیتے ہیں اور اس کی مخالفت کر دیتے ہیں تو قابو میں آ جاتا ہے. پھر وہ ورغلاتا نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کوشش چھوڑ دے گا. کوشش جاری رہتی لیکن ورغلا نہیں پاتا ہمیں. تو آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ نفس کی خواہش یہ دیکھے بغیر کہ وہ کتنی چھوٹی ہے کتنی بڑی ہے، آپ اسٹریٹ اوے اس کی نفی کر دیجئے، اس کے خلاف چلیے، نفس قابو میں آ جائے گا. یہ جو ایک سوال کسی نے بھیجا ہوا ہے کہ جنس کا تعلق ہے صبر کے ساتھ، کہ مردوں میں صبر زیادہ ہوتا ہے یا خواتین میں زیادہ ہوتا ہے. وہ خاتون نے ایک سوال پوچھا، انہوں نے کہا ہم خواتین زیادہ بے صبری ہوتی ہیں، ہمارے پاس پیسے نہ بھی ہو تب بھی ہم ادھار لے کے کوئی جوڑا پسند آ گیا تو وہ خریدنا ضرور ہے. تو کوئی اس کا تعلق ہے آپس میں اس سے یا برابر ہی ہیں دونوں؟ تو میرا خیال ہے وہ پہلا سوال تو کسی مرد کا بھیجا ہوا ہے. اچھا. وہ تھوڑا سا انہوں نے اپنی جینڈر کی فیور کی ہوئی ہے. جی. میرا ذاتی خیال یہ ہے اور ذاتی تجربہ بھی یہ ہے جی کہ رب تعالیٰ نے خواتین میں صبر مرد کی نسبت زیادہ رکھا ہے. جی بالکل. قوت برداشت بھی خواتین میں زیادہ ہے، وہ برداشت کر لیتی ہیں. اور یہ جو جن خاتون نے یہ سوال پوچھا ہے کہ پیسے اگر نہ ہوں تو ادھار لے کے ہم کپڑا خرید لیتی ہیں، میرا زندگی میں پریکٹیکل لائف میں آئے ہوئے مجھے 55 ایئرس ہو گئے. جی. تجربہ خاصا مختلف ہے. خواتین صبر کر جاتی ہیں، ہم نہیں کر پاتے. آپ ماشاءاللہ خود بھی شادی شدہ ہیں، مجھے بھی بچے ہیں آپ کے. آپ دیکھیے، آپ اپنی سیلری جو وائف کو دے دیں گے، اور یہ ہم لوگ عام طور پہ بڑی صاف گوئی سے کہہ دیتے ہیں کہ یہی ہے، اس کے اندر گزارا کرنا ہے، تو اسی میں چپ چاپ گزارا ہوتا رہتا. اس کے برعکس ہم یہ کام نہیں کر سکتے، مرد حضرات نہیں کر پاتے. میرا خیال یہ تھوڑی زیادتی ہو جائے گی خواتین کے ساتھ اگر ہم جینڈر کی بنیاد پر یہ بات کہیں کہ خواتین میں کم ہے یا مردوں میں زیادہ ہے. خواتین میں زیادہ قوت برداشت بھی بہت زیادہ ہے، دکھوں کو جھیلنے کی سکت بھی زیادہ ہے.
اور صبر بھی زیادہ ہے. میرے خیال میں ایک ماں کی جو کوشش ہوتی ہے بچے کو پرورش دلانے کے لیے، وہی اصل دیکھ لیا جائے شروع کے مہینے، خاص طور پہ چھوٹا بچہ جس طرح سے پوری رات جاگ کے، تو شاید اگر کوئی مرد سوال اٹھانے والا ہو تو اس کو وہیں پہ جواب مل جائے. یہ کام کو مرد نہیں کر سکتا. میں تو اس لیے عرض کیا کہ خواتین میں یہ تینوں چیزیں مردوں کی نسبت زیادہ ہیں. آئی نو کہ مرد مجھ سے ناراض ہوں گے، لیکن سچائی یہی ہے کہ یہ تینوں چیزیں خواتین میں زیادہ ہیں. جی بسم اللہ کریں. شاہ صاحب میرا آپ سے یہ کویشچن ہے کہ بحیثیت پاکستانی قوم اور مسلمان قوم کی حیثیت سے بھی جب بھی ہم پہ کوئی مذہبی غیر متوقع مذہبی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا سیاسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ہماری قوم کا وہ حصہ جو خواندہ بھی ہے وہ سوشل میڈیا ہو یا فزیکل انٹریکشن ہو، سوشل میڈیا پہ وہ کی پیڈ وارئرز بن کے اور فزیکلی وہ بلو دا بیلٹ بات کر کے ایک دوسرے کے اوپر لان تان کرتے ہیں، جو کہ ہماری قومی یکجہتی کے لیے بڑا جسے کہتے ہیں ڈیزاسٹر ہے. تو اس طرح ہماری قوم کس طرح قومی یکجہتی کے دھارے میں شامل ہوگی اس سارے سینیریو میں؟ اگر میرا خیال صحیح ہے تو آپ استاد ہیں. اس کی ابتدا دو جگہوں سے ہوگی اور وہ بیک وقت ہوگی. ایک تو جو صاحب اقتدار ہیں ان صاحبان اقتدار کو ایک ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرنا پڑے گا کہ جب وہ اپنے اوپر ہونے والی تنقید یا اپنے مخالفین کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو بہت ہی مہذب اور بہت سلجھی ہوئی بات کہیں. ہم کسی کی تنقید کا جواب، اگر وہ ناجائز تنقید ہے تو اس کا جواب دیں، اس کی ذات کو نشانہ نہ بنائیں. یہ ہمیں ٹاپ سے کرنا پڑے گا. اور دوسرا اینڈ اس کا جو ہے وہ لوئسٹ اینڈ ہے کہ جہاں ہم ایجوکیشن امپارٹ کرتے ہیں چھوٹے بچوں پر، پری نرسری اینڈ پرائمری، وہاں جو ٹیچرز ہیں وہ ویل ٹرینڈ ہمیں رکھنا ہوں گے اور ان کی خصوصی ٹریننگ ہوئی ہو اس بات پر کہ انہوں نے بچوں کے ساتھ کتنا پولائٹ رہنا ہے اور ان کی سرزنش کرتے ہوئے نہ تو کوئی ڈیروگیٹری لفظ استعمال کرنا ہے نہ انہیں انسلٹ کرنا ہے. میں پچھلے کسی پروگرام میں عرض کر رہا تھا کہ مینجمنٹ میں سب سے پہلے جو چیز ہمیں سکھاتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں جونیئر، ان کی غلطیوں پر ان کی سرزنش تو ہم ضرور کریں لیکن ان کو انسلٹ نہیں کریں. جی کوئی بات کرنا چاہتا ہے یہاں پہ؟ جی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ نے کہا کہ جو انسان کو برداشت کرنا چاہیے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو ہماری سوسائٹی ہے یہاں پر جو معاشی عدم مساوات ہے وہ اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ انسان کو جو بنیادی ضروریات ہیں، اس کی دوائی کے لیے پیسے، اس کے کھانے کے لیے پیسے یا بچوں کی تعلیم کے لیے، تو اس تک ہی اس کی رسائی تقریباً ناممکن ہوتی جا رہی ہے. تو ان حالات میں جو انسان ہے اس معاشرے میں کہ جہاں پر اتنی زیادہ بے حسی ہے، تو وہ اپنے اس صبر کی جو کنڈیشن ہے وہ اس کو کیسے استعمال کرے گا؟ کیونکہ انسان کی برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے. تو یہاں پر اتنا زیادہ ظلم و ستم ہو اور جبر ہو، معاشرے میں جبر ہو اور معاشرے میں انسان کو آگے بڑھنے کے مواقع ہی میسر نہ ہوں، راستے بند ہوں، تو پھر وہ کیسے صبر کر سکتا ہے؟ آپ یہ بتائیے گا. شکریہ. دیکھیے، میں موجودہ حالات یا جو صاحبان اقتدار ہیں ان کی فیور نہیں کر رہا. میں تو بحیثیت ایک مسلمان کے بات کر رہا ہوں. میں بھی بڑا بٹرلی سوچتا تھا یہ باتیں، لیکن مجھے اپنے مشرقی ہمسائے کے یہاں جانے کا اتفاق ہوا اور ایک بار نہیں بار بار کچھ پروفیشنل ڈیوٹیز کے سلسلے میں گیا. وہاں کچھ اسٹڈیز کیری آؤٹ کرنی پڑی مجھے، پروفیشنل اسٹڈیز، اور کچھ ویسے مجھے اتفاق ہوا ان سے ملنے کا.
جو فرسٹ ٹائم میں وہاں گیا تھا، میں اپنا آپ کو پہلا ریئیکشن عرض کر دیتا ہوں کہ جو دن کے وقت میں شہر میں نکلا تو لوگوں کو جس حال میں نے دیکھا اور جس حال میں انہیں زندہ رہتے دیکھا، پوری سچائی سے عرض کر رہا ہوں کہ میرا دل یہ چاہ رہا تھا کہ میں اسی وقت وہاں فٹ پاتھ پر سجدہ شکر بجا لے آؤں، یا اللہ تیری بڑی مہربانی، تو نے مجھے جنت میں رکھا ہے۔ جب ہم اپنے سے اوپر کو دیکھیں گے تو ہمارے اندر بے چینی پیدا ہوتی ہے، لیکن اگر ہم اپنے سے نیچے کو دیکھیں گے، آپ بھی اسی پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے ماں باپ بھی ہمیشہ بچپن میں آپ کو وہی کچھ کہتے رہے ہوں گے جو میں نے سنا ہے کہ اپنے سے اوپر والے کو مت دیکھو، اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ وہاں جا کے مشرق میں مجھے پہلی بار یہ احساس ہوا کہ ہم جنت میں رہتے ہیں۔ اس سے میری ہرگز یہ مراد نہیں کہ ہم اسے بہتر نہ کریں، اسی پر مطمئن ہو جائیں، ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ دوسرا، آپ کے اس سوال کے جواب میں مجھے جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک فرمان یاد آیا کہ میں نے اپنی ضروریات کو اتنا کم کر لیا کہ میں امیر ہو گیا۔ یہ اکنامکس کا گولڈن پرنسپل جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بیان فرمایا ہے، لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے ملک میں۔ اب اگر آپ کے پیرنٹس یا میرے پیرنٹس مجھے بغیر وجہ بتائے ڈانٹتے رہیں یا والدہ چپل اٹھا کے میری عزت میں اضافے شروع کر دیں، وجہ نہ بتائیں، تو میں اندر سے ہرٹ ہوں گا۔ لیکن اگر وہ پہلے وجہ بتا دیں اور پھر مجھ پہ چپل برسائیں والدہ میری، تو شاید وہ اتنا دکھے گی نہیں۔ اس حکومت کا ایک سب سے بڑا رونا یہ ہے کہ ایکسپلین نہیں کر پاتے۔ یہ فرمائیے، مطلب ایک اسی سے ریلیٹڈ ایک بات آتی ہے کہ کیا بے صبری سے ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت ہمارا صبر جواب دینے لگتا ہے تو ہم شارٹ کٹ ڈھونڈنے لگتا ہے، تو شارٹ کٹس کیا کامیاب ہمیں کر دیں گے؟ بے صبری سوائے ناکامی کے انسان کو اور کچھ نہیں دیتی۔ بے صبری سے انسان کو ذلت و رسوائی حاصل ہوتی ہے اور کچھ نہیں ملتا، لیکن صبر سے کامیابی یقین طور پر ملتی ہے، although کہ تھوڑا وقت لگ جاتا ہے۔ کوئی بات کرنا چاہتا ہے یہاں پہ؟ جی شاہ صاحب، میرا آپ سے سوال ہے کہ اللہ کی قربت پانے کا کوئی آسان طریقہ بتائیں۔ بی بی، یہ راہ وہ راہ ہے جو خاصی دشوار گزار ہے۔ اس میں آسانیاں اگر ڈھونڈے گا انسان تو کبھی منزل کی طرف چلتا بھی نہیں ہے۔ اس میں یہ ہے، اور رب تعالیٰ کی دوستی آسانی سے کبھی نصیب نہیں ہوتی، اور نہ انسان کو وہ آزمائش میں ڈالے بغیر دوست بناتا ہے۔ آزمائشیں تو ضرور زندگی میں آئیں گی، ہر طریقے سے آئیں گی۔ میں اکثر اوقات ایک بات یہ کہا کرتا ہوں کہ جو اس راہ کو فالو کرنا چاہتے ہیں انہیں مینٹلی 4 چیزوں کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ سب سے زیادہ سب سے پہلے جو ہٹ آئے گی وہ آپ کے فنانسز پہ آتی ہے۔ انسان مالی لحاظ سے نیچے چلا جاتا ہے، تو 90% لوگ تو اسی سے بھاگ جائیں گے، نہیں برداشت کر پاتے۔ اگر کوئی اسے برداشت کر رہا ہے تو دوسری جو اس پہ آزمائش آتی ہے وہ آتی ہے کہ ان کے گھریلو تعلقات میں تلخی آ جاتی بہت۔ باقی جو رہ گئے ان میں سے 90% اسی میں چلے جائیں گے، اس لیے ایک بڑی تکلیف دہ چیز ہے۔ اور جو لوگ ثابت قدم رہتے ہیں انہیں الزامات اور تہمتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس سے انسان ٹوٹتا ہے۔ جو اس میں بھی ثابت قدم رہ گیا
तो फिर लालच, चौथे स्टेप पर लालच आती है कि इंसान को मुख्तलिफ किस्म की टेम्पटेशंस का सामना करना पड़ता है। फिर कहीं जाके इंसान वो लाइन अबूर करता है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि रब की दोस्ती है। वैसे तो जो मुझसे अगर कोई मशवरा मांगेगा तो मैं तो एक बड़ी सीधी बात कहता हूँ कि दीन और दुनिया दोनों को बेहतरीन बनाने का आसान तरीन रास्ता ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी कर ली जाए। रब भी मिल जाएगा और दुनिया भी मिल जाएगी। जी कोई बात करना चाहता है यहाँ पे? जी शाह साहब, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि सब्र की अहमियत से आपने बहुत आसान तरीके से हमें आगाह कर दिया। अब एक तरफ पिछले कुछ सालों से ज़रा ये ज़्यादा वावेला है ह्यूमन राइट्स का और हुकूक की बात करने का, फिर हम देखते हैं कि वो एक सो कॉल्ड सी ड्राइव शुरू होती है और लोग अपनी महरूमी के अगेंस्ट और हक हासिल करने के लिए बात करते हैं। इवन हमारी बेटियां जब अपने घरों में ब्याह होकर जाती हैं तो हम कई मतलब उनको कहते हैं कि तुमने खामोश नहीं रहना, तुमने अपने हक के लिए आवाज़ उठानी है। ये जो तवाज़ुन है कि हक के लिए आवाज़ कब उठानी है, कितनी उठानी है और कितना सब्र करना है, इसके बारे में ज़रा रहनुमाई फरमाइएगा। सबसे बड़ा रोल मॉडल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है। बल्कि मैं तो ये अर्ज़ किया करता हूँ कि हमारे लिए लाइट हाउस हैं। जैसे तूफ़ान में घिरे हुए जहाज़, बहरी जहाज़, लाइट हाउस को देख के सेफ्टी की तरफ आ जाती है। तो हमारे लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका लाइट हाउस हैं। हमें वहीं से रोशनी लेनी चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम ज़िंदगी को हम देख लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका को हम देख लें, वहाँ ये चीज़ तो हमें मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दुनियावी ज़िंदगी में दूसरों के सबके हकूक़ बहुत आसान तरीके पे अदा फरमाए हैं। लेकिन वहाँ गिला शिकवा कहीं नहीं मिलता। उसके बजाय वहाँ कोशिश ज़रूर मिलती है। अगर हम अपने आप को एक बात समझाएं कि हम जिस हस्ती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, वहाँ सब्र बड़ी अहम चीज़ है। तो हम दूसरों के हकूक़ तो पूरी तुंदही से अदा कर दें, लेकिन अपने हकूक़ हासिल करने के लिए हम नरमी से काम ले लें और उसमें बुर्दबारी, और बल्कि यूँ कह लीजिए एक लफ्ज़ में कि हम अपने हकूक़ लेने के मामले में गिविंग एंड पर चले जाएं कि जहाँ हमारे हकूक़ ड्यू हैं वो हम उनको माफ़ करते चले जाएं। तो उससे ज़िंदगी बहुत कंफर्टेबल हो जाएगी। वो इस तरह से कि जब हम सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अमल करते हैं तो अल्लाह की मदद शामिल हाल हो जाती है। अगर नीयत ये हो कि हमने उम्मती होने की हैसियत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करना है, अजर के लालच में नहीं, तो अल्लाह ताला की तरफ से अजर मिलते हैं कि अल्लाह ताला दुनिया में रिज़्क़ और इज़्ज़त और अथॉरिटी तीनों बहुत अता फरमाता है। तो आसान तरीन रास्ता तो ये है कि हम हर बात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही रोशनी ले लें, तो सीधी राह पे चल पड़ेंगे हम। शाह साहब बड़ी मेहरबानी, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। अभी प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। जो शाह साहब ने जाते जाते कहा कि हमें जो लाइट हाउस है हमारे लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, वहीं से रोशनी लेनी चाहिए, वहीं से गाइडेंस लेनी चाहिए। अगर वो हम करेंगे तो कामयाबी हमारे कदम चूमेगी, अदरवाइज़ तो फिर आपको पता ही है मुश्किलात ही मुश्किलात। तो यही सबक के साथ अभी इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।